बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान असलम परवेज़ एडवोकेट, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे डॉक्टर मेहताब अख्तर। नाजरीन, हमारा मुल्क पाकिस्तान 73 साल हो गया इसको आज़ाद हुए हुए, मगर आज तक कोई हुक्मरान मुतमईन नहीं हो सका। आज तक हर हुक्मरानों के दौर के अवाम मुतमईन नजर नहीं आते। हर हुक्मरान एक ही कंप्लेन करता, निजाम सही नहीं है। तर्ज हुकूमत उनकी इतनी खराब रही है कि ना मुल्क को तरक्की नसीब हुई उनके तर्ज हुक्मरानी की वजह से, और ना अवाम खुशहाल हो सकें हुक्मरा के तर्ज हुक्मरानी की वजह से, अंदाज हुक्मरानी की वजह से, तरीक़े हुक्मरानी की वजह से। नाज़रीन, एक मासूमाना सवाल है कि अगर आप मुतमईन नहीं तो इक़्तिदार छोड़ क्यों नहीं देते? अगर आप हुकूमत नहीं चला सकते तो हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? अगर आप समझते हैं कि आपको काम करने नहीं दिया जा रहा है तो अपने पर्सनल जायदाद को इतना ज्यादा कैसे आपने बना लिया? अगर आप समझते हैं कि आपको आपके हाथ पांव बांध कर आपको हुक्मरानी दी गई है, आपको निजाम दिया गया है, तो आप रिजाइन क्यों नहीं दे देते? मुस्तफी क्यों नहीं हो जाते? अवाम की अदालत में दोबारा आए और आकर कहें, भाइयों, मेरे हमवतनों, मैं इस वतन अजीज की खिदमत नहीं कर सक रहा हूं क्योंकि निजाम सही नहीं है, मैं अपने हुकूमत को चला नहीं पा रहा हूं इसलिए कि चलाने नहीं दिया जा रहा है। नाजरीन, इन्हीं गुफ्तगू के ऊपर हम लोग आज बातचीत करेंगे और मुस्तकिल हमारी गुफ्तगू होती रहती है। इस चीज पर हम ज्यादा जोर देते हैं कि अवाम समझे कि हुक्मरान क्या चाहते हैं। हुक्मरान जो कहते हैं, अवाम उनकी बातों पर अगर भरोसा करती रहे तो जिस तरह 73 साल से हमारी जिंदगी गुजरी है, कंप्लेन करते हुए, शिकायत करते हुए, परेशानी में मुब्तला रहते हुए, आइंदा भी ऐसे ही होता रहेगा। तो उसका हल एक ही है कि अवाम ये समझे कि उनके राइट्स क्या है, अवाम ये समझे उनके हुकूक क्या है, और उनके हुकूक के रास्ते में कौन कौन सी कुव्वतें रुकावट है। इन्हीं मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हम इकट्ठे बैठे हैं। अल्लाह ताला हमें बोलने और साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, जितना ज्यादा हम और आप दीन और दुनिया के इल्म से आगाह होंगे उतनी ही तरक्की करेंगे। अपने ईमान को भी हम उरूज पर ले जाएंगे, ईमान कामिल भी बन जाएंगे, ईमान मुकम्मल भी ईमान हम हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दुनिया में भी कोई हुक्मरान, कोई झूठा हमें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो अच्छी वीडियोस हो उनको लोगों से शेयर कीजिए। अच्छी चीजों को शेयर करना भी अच्छी बात है। इसी मौजू के ऊपर हम लोग बातचीत आज करने की कोशिश करेंगे। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपने जो मौजू आज चुना है, यकीनन पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हम सब पाकिस्तानी कहने में अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन 70 साल से ज़्यादा वक्त इस पाकिस्तान को गुजर गया है। क्या वजूहत है? अच्छी लीडरशिप भी आई, लेकिन पाकिस्तान जो है वो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले देख चले जाएं तो काफ़ी बेहतर हालात थे, लेकिन बीच में वक्तन फवक्तन डेमोक्रेसी तो रही नहीं है हमारे मुल्क में ना। इन 70 सालों में अगर डेमोक्रेसी नहीं रही तो फिर क्या रही? जाहिर है डिक्टेटरशिप रही। तो ना तो वो डेमोक्रेटिक लीडर्स और ना वो डिक्टेटर्स पाकिस्तान से बाहर के तो नहीं थे, सब पाकिस्तानी ही थे।
اور سبوں نے کوشش کی ہوگی، چاہے ڈکٹیٹرشپ کے دور میں چاہے ڈیموکریسی کے دور میں، لیکن پاکستان کیوں نہیں آگے بڑھ پایا؟ کیا وجوہات ہے؟ آپ کے بعد جو ممالک نے شروع کیا، ترقی کی طرف جانے شروع کیا، وہ آپ سے آگے نکل گئے ایشیا میں. تو میں تو آج مخاطب ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان سے، اور جو کیبنٹس ہیں ان کی، اور چیف جسٹس، اور جو جسٹس سسٹم ہے، جتنے چیف جسٹس صاحبان ہیں، اور آرمی چیف اور تمام کور کمانڈر سے. گو کہ میری آواز تو شاید نہ پہنچ سکے وہاں تک، لیکن جو میرا موقف ہے وہ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس آواز کے ذریعے کوشش کروں گا. وجوہات، جو میجر وجوہات، ایک تو ہے کہ کرپشن ہے ہی پاکستان کا، ٹھیک ہے نا، بڑا مسئلہ اوپر سے لے کے نیچے تک. لیکن کیا اچھے لوگ ختم ہو گئے ہیں پاکستان سے؟ ایسا تو نہیں ہے. اچھے لوگ اوپر بیوروکریسی میں بھی موجود ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اچھے لوگ ہیں، یقیناً آرمی میں بھی اچھے لوگ ہیں، جوڈیشری میں بھی اچھے لوگ ہیں. یہ اچھے لوگ پردے کے پیچھے کیوں ہیں؟ آگے کیوں نہیں آتے؟ سوال یہ ہے میرا، آگے کیوں نہیں آتے؟ کیوں موقع دیتا ہے ان کرپٹ لوگوں کو آگے آ کر کے یہ 74 سال پہ حکمرانی کرنے کا؟ آپ لوگوں نے موقع دیا ہے نا، جو اچھے ہیں، اور بیٹھ گئے. آپ نے اطمینان کا سانس لے لیا کہ آپ ایز اے او ایس ڈی بن کے بٹھا دیا گیا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں کرپشن تو نہیں کر سکتا، اس سے بہتر ہے مجھے او ایس ڈی بنا دو، اور آپ بیٹھ گئے. آپ اکیلے نہیں ہیں، ایسے بہت سارے او ایس ڈی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بہت سارے پولیٹیشنز ہیں جو بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، سیاست کر کر کے تھک گئے. ایسے بہت سارے آرمی چیف اچھے گزرے ہوں گے جنہوں نے پاکستان کے لیے سوچا ہوگا، لیکن چونکہ ڈکٹیٹرشپ پوری دنیا میں اس کو اچھا سمجھا ہی نہیں جاتا. لیکن وہ تھے تو پاکستانی، وہ غدار تو نہیں تھے پاکستان کے. اگر غدار تھے تو آئے کیسے؟ چاہے ڈکٹیٹر ہو، چاہے پولیٹیکل پارٹی کی کوئی بھی لیڈر، جو بھی حکمرانی میں آیا ہے وہ پاکستان سے باہر سے نہیں آیا، پاکستانی ہی تھا جو آیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ آپ ڈال دیں گے کہ کرپشن ہے، نہیں، پھر بھی آپ کو کامیاب ہونا ہے. تمام مسائل، تمام پرابلمس کے باوجود آپ کو کامیاب ہونا ہے. جب آپ ایسی جگہوں پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایگزیکٹو پوسٹ پہ، لیجسلیٹو، ٹھیک ہے نا، جگہ پہ جہاں آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں، پھر تو آپ کہیں کہ ہم نہیں کر پا رہے، تو ناکامی آپ کی ہے. اور وہ کامیاب کیوں ہو رہے ہیں جو آپ لوگوں کو آنے نہیں دے رہے؟ اچھا، سمجھنے کی بات یہ ہے. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے کہ 22 کروڑ عوام کو نیچے سے مسائل حل کر کے اوپر تک صحیح کریں، تو اگلے 70 سال تک نہیں ہو سکتا پاکستان کا مسئلہ حل، کیونکہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ آپ پاکستان کی ایجوکیشن کو پرائمری سے لے کے اوپر کالج اور یونیورسٹی لیول تک صحیح کریں. یونیورسٹیز تو اچھی ہیں، نہیں صحیح کر سکتے آپ. پھر آپ کہتے ہیں کہ سٹنٹڈ گروتھ ہے. آپ جو یہ ہیلتھ میں جو بھی آپ نے پروگرام لانچ کیا ہے، کیا آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے کہ وہ سٹنٹڈ گروتھ کو آپ اگلے 70 سال تک ختم کر پائیں؟ نہیں کر پائیں گے، بالکل نہیں کر پائیں گے. نہ آپ کرپشن صحیح ختم کر سکتے ہیں 70 سال. ہونا کیا چاہیے تھا، جس وقت بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے، یہ تو پاکستان کا ایک المیہ ہو گیا کہ دو سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے ایک تیسری سیاسی جماعت حکمرانی میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا. دنیا یہ تو مانتی ہے کہ عمران خان جو ہے ایک اسپورٹس مین تھے، ٹھیک ہے. 22 سال کی جدوجہد کے بعد ان کو موقع دیا اللہ نے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے. جب پرائم منسٹر وہ بن گئے تھے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. یہ تو نہ تو کرکٹ کی ٹیم تھی، میں پرائم منسٹر سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، نہ یہ شوکت خانم میموریل تھا، اور نہ یہ جو آپ نے یونیورسٹی بنائی ہے وہ تھی. یہ پاکستان تھا 22 کروڑ لوگوں کا. یہاں پہ خرابی اور جو ہے لیکیجز بہت تھیں، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کرکٹ کی ٹیم کو اچھا کر کے، اور وہاں پہ ایون سلیکٹرز کو بھی اوور رول کر کے آپ نے ورلڈ کپ جتا کے دکھا دیا. بہت اچھی بات ہے، سارا پاکستان خوش ہوا. آپ نے شوکت خانم میموریل کو بنا کے، ٹھیک ہے، اس کو چلا کے دکھا دیا، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ نے یونیورسٹی بھی بنائی، بہت اچھی، انٹرنیشنل لیول کی بنا دی، چلا دی، اچھے اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں. آپ نے وہ فارمولا شاید پاکستان میں جب پرائم منسٹر بنے، آپ نے وہ فارمولا یہاں اپلائی نہیں کیا. ڈے ون سے نہیں کیا. 3 جگہ پہ 3 اداروں کو آپ نے کامیاب کر کے دکھایا. یہاں پہ کیا مسٹیک ہوئی؟ دیکھیں، آپ نے ان جگہوں پہ کامیابی کیوں حاصل کی؟ کیونکہ جو لیڈنگ پوزیشن پہ آپ تھے، اور آپ کرپٹ نہیں تھے، انتھوزیاسٹک، آپ کے اندر جوش اور ولولہ تھا کہ مجھے اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور جو آپ کی ٹیم تھی وہ آپ کو فالو کرتی تھی کہیں پہ بھی، تینوں جگہ پہ. تو آپ نے وہ کر کے دکھایا. یہاں بھی آپ کر سکتے تھے. ڈے ون آپ جب آئے تھے، پرائم منسٹر بنے تھے، تو آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ سیاستدان جو ہے یہ تو ایسے ہی ہیں، سب کے مفادات ہیں. جب آپ نے 13 میں الیکشن لڑا تو آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملی. پھر آپ نے
थोड़ी पॉलिसी चेंज की कि नहीं इलेक्टेबल्स के लेना है, अच्छी बात है, आपने लिया, अगर नहीं लेते तो आप इतनी सीटें नहीं उठा सकते थे, ठीक है। जब आपकी टीम में वो सब आ गए इलेक्टेबल्स, आपको करना क्या चाहिए था? मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ही मुखातिब हूँ डायरेक्ट, कि जब डे वन आप आए थे, आपको अपना एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देखें ब्यूरोक्रेसी की आप तारीफ करते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आज भी बहुत अच्छे लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली इन 10 सालों में या 30 सालों में जो ये दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने अपना ऊपर से जो फेडरल सेक्रेटरी से लेके एक एसएचओ सेक्शन ऑफिसर तक, चाहे फेडरल में, वफाक में, चाहे सूबों में, वो सारा निज़ाम ऐसा करप्ट बना दिया है। चाहे आप जस्टिस सिस्टम में चले जाएं, ऊपर से रजिस्ट्रार से लेके नीचे तक, या आप सिर्फ एक इदारा है जो कि बड़ा वेल डिसिप्लिन्ड है और वो हमेशा से रहा है, वो है आपका आर्मी का इदारा, डिफेंस का इदारा। डिफेंस के इदारे में इतना डिसिप्लिन क्यों है आपको नजर आता है? और इन दो इदारों में आपको डिसिप्लिन कहीं नहीं नजर आता, ब्यूरोक्रेसी में और इसमें जुडिशरी में। किसी जमाने में ब्यूरोक्रेट्स बड़े ऐसी थी ब्यूरोक्रेसी के जो पाकिस्तान का नाम था, ठीक है ना। अगर आप आए थे तो आपको करना ये चाहिए था कि जितने भी ओएसडी बने हुए फेडरल सेक्रेटरीज लेवल और प्रोविंशियल लेवल पे जो सीएसएस ऑफिसर्स थे, जिनका तजुर्बा था, जो ओएसडी बने हुए थे, जो अपनी इज्जत नफ्स बचा के जो करप्शन नहीं करना चाह रहे थे, और उनको इन लोगों ने पोस्टिंग करके चांसेस भी दिए, लेकिन उन्होंने बोला हम गलत काम नहीं करेंगे, तो उनको ओएसडी बना के बैठा दिया गया घर में। आपको चाहिए थे कि उन सारे ओएसडीज और जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, ऐसे फेडरल सेक्रेटरीज हैं जिनको मैं भी जानता हूं कि वो अर्ली रिटायरमेंट पे लेके बैठ गए सिर्फ कि वो गलत काम नहीं कर सकते। वो मुहिब्बे वतन सेक्रेटरीज थे, वो मुहिब्बे वतन अफसरान थे। आपको उनकी लिस्ट तरतीब देनी चाहिए थी कि मैं आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस और तमाम जस्टिस सिस्टम और प्राइम मिनिस्टर से स्पेशली कहना चाह रहा हूं कि आप उनकी लिस्ट तरतीब देते, उनके एसीआर मंगवाते, आपको पता चल जाता है कि आपके पास कितने अच्छे सेक्रेटरीज, कितने अच्छे लोग आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो गलत काम नहीं करना चाहते। वो प्रेफर करते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं, कि मेरा सब ऑर्डिनेट जो राशि है मुझसे ऊपर अब मेरे ऊपर आके बैठ जाए, ठीक है ना, और मैं एक पढ़ा लिखा सीएसएस ऑफिसर हूं और मुझे उसको सर कहना पड़े। वो उससे बेहतर वो रिटायरमेंट लेके वो घर बैठना पसंद कर जाए। तो ऐसे बेइंतहा अफसरान थे। आप सबकी एसीआर मंगाते, अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक अच्छा टैलेंटेड, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और 22 साल आपने अगर जद्दोजहद की है तो और क्रिकेट खेला है तो आपको पता होगा कोई एक शख्स तो होता है ऐसा जो डैशिंग, जो आपके मुताबिक आपके जहनी हमांगी होती, जिससे उसको आप अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुंतखब करते और तमाम ब्यूरोक्रेट्स की एसीआर मंगाते। और ये जितने बैठे थे इनको सही करने की बजाय एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे, ये तो वही चेन है, ये तो वही चेन है जो 30 साल से बैठी हुई है और जो इस करप्ट निजाम का हिस्सा है। इनमें कोई एक शख्स आपको ऐसा नहीं मिलता जो कि अगर वो होता तो उसके जिस डिपार्टमेंट का वो सेक्रेटरी था, वो उस डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं होती। तो कौन सा ऐसा इदारा है जो आपको मिला है जो कि करप्ट नहीं था? तमाम इदारे तो आपके मतलब आप चाहे कॉर्पोरेशंस ले लें, पीआईए ले लें, स्टील मिल ले लें, जितने बड़े इदारे पाकिस्तान के, मां सिवाय उसके कि जो फौज चला रही है, ठीक है ना, वहां पे आपको फिर भी वो चलते हुए नजर आएंगे, बाकी तो सब आपके बैठे हुए थे। तो इसका मतलब है कोई फेडरल सेक्रेटरी, कोई गवर्नेंस नहीं थी उन ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट पे जो लोग बैठे थे। आपको उनको राइट अवे रिप्लेस करना चाहिए था, उनको ओएसडी बना देते और ओएसडी को लाके पोस्ट कर देते। आप इतना ही कर लेते ना, तो वो सारे ओएसडी जो वो पाकिस्तान के, आप यकीन जाने कि जो घर में बैठा हुआ है, जो पोस्टिंग नहीं ले रहा, क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम तो ये है कि आपने इतना दिया तो मैं उससे ज्यादा दे दिया तो मुझे पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसे अफसरान, उनकी फहरिस्त है बहुत लंबी, जो ओएसडी बन के घरों में बैठना पसंद कर गए और उन्होंने जो है गलत काम नहीं किया, इसीलिए वो हटा भी दिए गए, ठीक है। 6 महीने फेडरल सेक्रेटरीज को पोस्ट किया गया और उनको आजमाया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, तो इनकारी की शक्ल में उनको ओएसडी बना दिया गया। एक एक इदारे के आप फेडरल सेक्रेटरीज उठा के आप लिस्ट देख लें, प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे, आपको कोई नहीं मिलेगा। कोई इस फेडरल सेक्रेटरी 6 महीने में किसी इदारे को सही नहीं कर सकता। अगर जो पुराने जो ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठे थे वो 3-3 साल बैठते थे, 4-4 साल, 6-6 साल, क्योंकि करप्शन नहीं थी और वो मुहिब्बे वतन लोग थे, और वो जिस डिपार्टमेंट के फेडरल सेक्रेटरी या प्रोविंशियल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी होते थे,
وہ محب وطن لوگ تھے، ان کا ایک کام یہ تھا کہ وہ پورے ادارے کو نیچے تک صحیح کرتے تھے. اور جب آپ کو پتا ہے کہ جب چیف ایگزیکٹو صحیح آئے گا، آپ جیسے چیف ایگزیکٹو آئے نا شوکت خانم میموریل کے، کیوں نہیں ہے وہاں کرپشن؟ آپ نے نمز بنایا نا، وہاں کرپشن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جو آپ نے لوگ بٹھائے ہیں وہ ایماندار لوگ ہیں، وہ ایماندار لوگ ہیں، اور ان کو یہ پتا ہے کہ مجھے اس ادارے میں کام کرنا ہے. تو یہی کام آپ وہاں پہ کرتے جب آپ پرائم منسٹر بن کے آئے تھے. کیوں نہیں منگائی آپ نے ICR؟ کیوں نہیں بلایا ان لوگوں کو کہ اتنے سیکرٹریز ہیں کدھر ہیں؟ کسی نے آپ کو نہیں بتایا کس طرح نظام چلانا چاہیے؟ آپ کے چیف جسٹس تھے، آپ کے آرمی چیف تھے، آپ سب سر جوڑ کے بیٹھتے کہ ہاں ان لوگوں نے تو برباد کر دیا، اب ہم پاکستان کو بنائیں تو کس طرح. یہ اگر میں یہ بات جانتا ہوں تو آپ لوگ کیسے نہیں جانتے؟ کیا آپ کو ایسے افسران نہیں ملے کہ انہی لوگوں کو آپ کو رکھنا پڑا 6 مہینے سال بعد، اور انہی کو آزماتے رہے؟ ایک کو یہاں سے لے کے آئے ادھر، کسی کو وہاں سے ادھر کیا، آپ نے انٹر ڈپارٹمنٹل ٹرانسفرز کر کے انہی لوگوں کو. آپ OSD کو نکال کے کیوں نہیں لائے؟ آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں نکال کے لائے جو ارلی ریٹائرمنٹ تھے، جن کی ACR بہترین ACR تھی؟ ACR کی گراؤنڈ پہ پوسٹنگ کرتے آپ، تو آج آپ کو اتنی دقت نہیں ہوتی. آج 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی آپ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، جب چلے جائیں گے تو آپ نے نظام تو نہیں صحیح کیا. ہوگا کیا؟ جو دوسرے آئیں گے وہ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے. جو کام کرنے والے ہیں وہ پھر OSD بن جائیں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ پھر OSD بنا دیے جائیں گے، اور پھر وہی لوگ آ جائیں گے جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا، اور وہ کریں گے. آپ کو چاہیے تھا اپنے جیسے لیڈرز پیدا کرتے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ 2 ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہاتھ نہیں ہے. آپ کی کیبنٹ میں کتنے اچھے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے. 1-2 ینگ ہیں، جیسے مراد سعید ہے، بہت ہی کمپیٹنٹ منسٹر ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، ٹھیک ہے نا، بڑا پروڈکٹیو ہے، بڑی محنت کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اس نے ریزلٹس بھی دکھائے. آپ کو چاہیے تھا کہ یہ جو کیبنٹ ہے نا، یہ جو توند والی اور جو یہ 60 سال والی، ان کو آپ یوتھ سے بدلنا چاہیے تھا. آپ کو چاہیے کہ یوتھ لے کے آئیں، لیڈرشپ بنا کے جائیں، چھوڑ کے جائیں. اگر 5 سال آپ رک جائیں تو آپ ان چہروں کو ہٹا دیں، اس قوم کو نوجوانوں کے حوالے کریں. اس قوم کو کیا یہاں پہ پاکستان میں کیا باہر سے آئے ہوئے MBAs اور جو لوگ نہیں ہیں پاکستان کی یونیورسٹی سے، ایک سے ایک ٹیلنٹڈ بچے ہیں، جو ان کو جاب نہیں ملتی، وہ تو دنیا میں چلے جا رہے ہیں. کتنے امریکہ آ گئے، انگلینڈ چلے گئے، باہر چلے گئے. کیوں؟ ان کی کیئر نہیں ہے. تو آپ اگر آئے تھے تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا نا ان ٹیلنٹس کو اٹھا کے وہاں پہ لاتے، اپنی پبلک سروس کمیشن کو، CSS کو اسٹرانگ کرتے. آپ پورے پاکستان کے اسکول کے نظام کو صحیح نہیں کر سکتے ہیں. آپ کم از کم آپ CSS کو تو صحیح کر سکتے ہیں، CSS کے ایگزام کو. کم از کم آپ پبلک سروس کمیشن کے ادارے کو تو صحیح کر دیتے کہ یار وہاں سے جو نکلیں نئے گریجویٹس وہ لیڈر ہوں، آپ کے جیسے، ایسے قائد اعظم کے جیسے لیڈر ہوں. تو وہ جب آئیں گے 1 2 5 ہزار 10 ہزار، وہ لائیں گے تبدیلی. آپ نیچے سے نہیں لا سکتے. آپ یہ شیلٹر بنا رہے ہیں، کتنا بنائیں گے شیلٹر؟ کتنا بنائیں گے آپ تھک جاؤ گے، نہیں کر سکتے. اور 2.5 سال میں آپ چلے جاؤ گے. تو آپ نے کیا کیا؟ جب آپ جاؤ گے تو کس کو چھوڑ کے جاؤ گے؟ وہی لوگ آ جائیں گے پھر. تو آپ نے بیسک غلطی، بہت بڑی غلطی یہی کی کہ آپ کو آتے ہی ACR والے اچھے افسران کو نکال کے لا کے ان کو پوسٹ کر دیتے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے شوکت خانم میں اچھا بندہ لا کے پوسٹ کیا، ٹھیک ہے، اچھا ایڈمنسٹریٹر، اور چیف آف دا آرمی سٹاف ابھی آپ کے ساتھ تھے، اور جوڈیشری بھی آپ کے ساتھ تھی، وہاں پہ بھی آپ اچھے لوگوں کو پوسٹ کرتے. اور آج بھی وقت ہے، آپ جو یہ آپ کے جو کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، یا جتنے بھی فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں آپ یہ ٹیلنٹڈ بچوں کو اوپر لا کے ان کو آپ انٹرنشپ کرائیں، موقع دیں لوگ اچھے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ جائیں FBR میں انٹرنشپ کریں. آپ یہ سہولت فراہم کریں کہ ان کو وہ انٹرنشپ کرے FBR میں جا کے، کسٹم میں جا کے، ڈفرینٹ اداروں میں جو فیڈرل کے ہیں، تاکہ وہ 10 15 20 30 لڑکوں کو آپ جو اچھے بچے ہیں، جو اچھے گریڈز ہیں، ان کو کچھ اسٹیپنڈ بھی دیں اور ان کو پوسٹ کریں. اور اس ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کو اور اوپر سے منسٹر کو سب کو تابع کریں کہ یہ ہم ٹریننگ کے لیے لائے ہیں، ان کو ٹرینڈ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ قوم تو آج جب آگے جائے گا وقت، تو آپ تو ہم سب چلے جائیں گے. کن کے ہاتھوں میں دے کے جائیں گے؟ نوجوان ہی ہیں نا آپ کے، جو آپ نوجوانوں پہ کام کر رہے ہیں. ان نوجوانوں کو آپ مطلب ٹرینڈ بھی تو کریں ان سیٹوں کے لیے. جو آپ کی فیڈرل کیبنٹ کی جتنی منسٹریز ہے، ان کے ساتھ، ہر فیڈرل منسٹر کے ساتھ 10 لڑکے لگائے آپ. ہر فیڈرل منسٹری میں آپ 10 لڑکے، 5 لڑکے انٹرنشپ پیڈ آپ پوسٹ کریں ان کو، اور وہ تیار کریں آپ لیڈرز، تاکہ جب عمران خان یہاں سے جائے تو اسے یہ پتا ہو کہ میں نے 500 یا 5000 لڑکوں کو لیڈرشپ کوالٹی کے ساتھ ٹریننگ دے دی ہے. تو
تو جب آپ ہٹیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب آگے کا کام یہ کریں گے یہ جب پوسٹیں ہوں گی، ورنہ یہ تو کرپشن تو کبھی نہیں ختم ہو سکتی، کبھی نہیں ختم ہو سکتی. اور آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اداروں میں نیچے کرپشن نہیں ہے؟ آپ کسی بھی تھانے میں چلے جائیں، آپ کسی بھی ادارے میں نیچے چلے جائیں، بغیر رشوت دیے کام ہی نہیں ہوتا. آپ نہیں صحیح کر سکتے یہ 22 کروڑ لوگوں کو، لیکن آپ اگر خود اوپر آئے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا مانتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے کہ بھائی عمران خان کرپٹ نہیں ہے، آرمی چیف کرپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، چیف جسٹس کرپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیوں نہیں مل کے بیٹھتے؟ کیوں آرڈیننس لا کر کے کچھ ایسے کام نہیں کر؟ آرڈیننس سے تو گورنمنٹ چل ہی رہی ہے نا. آپ کچھ ایسے کام کیوں نہیں کر جاتے؟ لیڈرز کیوں نہیں پروڈیوس کرتے؟ ایون جسٹس سسٹم میں ایسے ایسے لائرز نیچے جو ہیں ان کو ایک ٹریننگ سے گزاریں ایکسٹینسو، ٹھیک ہے، کہ اور ان کو جوڈیشری میں آئیں، وہ آ کر جوڈیشری میں آئیں. نظام کیسے بدلے گا؟ نہیں بدل سکتا. ایک پرائم منسٹر، ایک آرمی چیف، ایک چیف جسٹس نہیں بدل سکتا جوڈیشری کو. ایک پرائم منسٹر تمام فیڈرل سیکرٹریز، تمام منسٹرز کو صحیح نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، باہر آپ بھی رہ چکے ہیں اتنا، ہم بھی رہتے ہیں. اگر کسی کمپنی میں کسی فرینچائز میں چوری ہو رہی ہے، لیٹ سپوز، ٹھیک ہے نا، چوری ہو رہی ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ ایک اچھا مینیجر جو ہے نا اس کو پوسٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ یا یہ جو بزنس ہے مجھے یہ لاس میں جا رہا ہے. وہ مینیجر آ کر کے جو نیچے کا عملہ ہے جو بھی انوالو ہے کرپشن میں، اچھا مینیجر آتا ہے تو وہ پھر سارا عملہ صحیح ہو جاتا ہے. یا تو ان کو انٹیمیڈیٹ کر کے، وارننگ دے کر کے ان کو بالکل یہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ مجھے چوری اور نہیں، مجھے ہر چیز سروسز اچھی چاہیے، کام کرنا ہے تو رہو ورنہ گھر چلے جاؤ، یہ لو پیسے. تو آپ یقین مانیں 6 مہینے بعد، سال بعد وہی ادارہ، وہی بزنس ہے، وہ ترقی کی طرف جاتا ہے. یہ بیسک فارمولا ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. ہوپ فلی کہ میری آواز کہیں پہنچے، اور اسپیشلی میں تو پرائم منسٹر صاحب اور چیف جسٹس اور آرمی چیف اور تمام وہ ایلیٹ کلاس جو ہے، جو مطلب اوپر کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر آپ ہٹ جائیں گے پرائم منسٹر، آپ کی پوری پی ٹی آئی میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو آپ کو ریپلیس کر کے پرائم منسٹر کی پوسٹ پہ بیٹھ سکے. نہ تو وہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اس کو بیٹھنے دیا جائے گا. تو آپ یہ سوچئے کہ کل میں ہٹوں تو یہاں پہ جو بیٹھے، یا جو فیڈرل سیکرٹریز بیٹھے ہیں، یا جو چیف سیکرٹریز بیٹھے ہیں صوبوں میں، یا جو آپ کے جو چیف جسٹس ہے، وہ یہ سوچیں گے جب میں ہٹ جاؤں تو میں 2 4 5 10 ایسے لیڈرز تو بنا کے جا سکتا ہوں، اپنے کاپی پیسٹ کر کے. اپنی کلوننگ تو نہیں کرا سکتے آپ، لیکن کم از کم لیڈرز تو پروڈیوس کریں نا. اس قوم کو لیڈرز بنانے پڑیں گے، اور وہ لیڈرز یوتھ میں سے ہی بنانے ہیں. آپ کو یوتھ میں سے آپ فلٹر کریں. جیسے پورے پاکستان سے آپ کرکٹ کی ٹیم چنتے ہیں، اسی طرح پورے پاکستان سے آپ ہر فیڈرل اور پروونشل اداروں کے لیے آپ اچھے پڑھی یونیورسٹی سے لڑکوں کو، ٹیلنٹ کو اٹھائیں، ہنڈ کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو انٹرنشپ کرائیں پیڈ ان فیڈرل اداروں میں، تاکہ وہ جا کے 2000 5000 10,000 بچے جب تیار ہوں گے نا، وہ رزلٹ دے سکتے ہیں. اگلے 10 سال میں جا کے یا 15 سال 40 سال میں تبدیلی آ سکتی ہے. ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو ہے وہ اقرار الحسن صاحب ہیں، اینکر ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کر کے تھک جائیں گے. انہوں نے 1000 جو ہے وہ انہوں نے وہ والنٹیئرز بھی جمع کر لیے، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ بہت سارے انڈیویجول بیسس پہ کراچی میں یا پاکستان میں لوگ کام کر رہے ہیں. ان کی حد کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ کام کر کے کسی پارٹی نے ان کو سیٹ دے دیا، وہ ایم پی جا کے بن کے بیٹھ جائیں گے. ایک ایم پی اے آ کے کیا تبدیلی لا سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ اس طرح سے کتنے ایم پی اے کو لائیں گے؟ آپ اپنی اسمبلیوں میں یہ اس طرح سے نیچے سے پالش کر کے کیسے لائیں گے؟ آپ یہ کام اوپر سے شروع کریں. انقلاب نیچے سے نہیں آ سکتا پاکستان میں، کبھی بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ کے ہاں مذہبی جماعتوں نے اور جتنے گروپس میں بنایا ہوا ہے، بانٹا ہوا ہے آپ کی عوام کو، یہ کبھی یونائٹ نہیں ہو سکتی. چونکہ ایک تو ایجوکیشن کا فقدان ہے عوام میں، دوسرے اتنی آسانی سے انڈے اور پراٹھے کھا کے وہ جو ہے اپنا ووٹ چینج کر دیتے ہیں، قیمے والی نان، ٹھیک ہے. ان کو عقل ہی نہیں ہے کہ کس کو بٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے. اور خریدے بھی بہت آسانی سے جاتے ہیں کیونکہ بیچارے لوگ فائنینشلی اتنے مشکلوں میں. تو یہ تو سلسلہ نہیں ہو سکتا اس طرح. یہ عمران خان صاحب، آپ ماشاءاللہ سے اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، اور چیف جسٹس اور آرمی چیف صاحب سے میری درخواست ہے، اگر آپ تک یہ آواز پہنچ جائے تو آج بھی وقت ہے. تمام اچھے جو او ایس ڈیز ہیں ان کو بلائیں،
ان کی ACR نکالوائیں، اور جن کی ACR اچھی ہے اور ان کا پرسنلی ان کے جو ہے ریویوز بھی اچھے ہیں، ظاہر ہے لوگ جانتے ہوں گے، ان کو خدا کے لیے پوسٹ کریں آپ، اور یہ ٹریننگ کا پروسیس شروع کریں. جو اچھی یونیورسٹی سے بچے نکل رہے ہیں، جو بیچلر کر کے نکل رہے ہیں، ماسٹرز کر کے کر رہے ہیں، ان کو آپ انٹرنشپ دیں بڑے اداروں میں. ایون آرمی سے کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے بچوں کو دیکھیں. آرمی میں تو ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ایک پبلک لوگ بھی تو کام کرتے ہیں نا، سویلینز، تو آپ ان کو ٹرین کریں. آرمی چیف صاحب آپ سے درخواست ہے، ورنہ یہ پاکستان یہ باتیں کرنے سے نہیں بچے گا. آپ کے چاروں طرف دشمن جو ہے، باہر بھی اور اندر بھی، ٹھیک ہے، آپ نہیں بچا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ انہی قوموں کو بچاتا ہے جو خود کچھ کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہی آئے گی مدد جب آپ کچھ کریں گے. ہمارے یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ نہیں آ سکتی. بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ تک یہ میسج پہنچے. اور خدا کے لیے عمران خان صاحب، آپ پرائم منسٹر ہیں، میں دل سے بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ جو غلطی آپ کر رہے ہیں کہ آپ لیڈرز تیار کریں، لیڈرز بنا کے جائیں، تاکہ جب آپ جائیں تو اس ملک میں 100 50 500 5000 عمران خان ہو. وہ کس سے لڑے گا یہ کر اپنے نظام؟ 5000 عمران خان سے نہیں لڑ سکتا. اللہ تعالیٰ خیر وہ برکت کا معاملہ فرمائے. میری دعائیں ہیں بھائی. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، بہت سنجیدہ ایشو ہے یہ، بہت سنجیدگی کی ضرورت ہے. آج ڈاکٹر صاحب نے جو مشورہ دیا، اس کو اور بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس بھی مشورے ہیں تو آپ ہمیں دیجیے گا. ساتھ ہی ہم یہ گزارش کرتے ہیں آج کے ارباب اقتدار سے، ان تینوں اداروں کے حکمرانوں سے، کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے آج ریاست پاکستان کو صحیح کرنے کا. اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ یہ جو بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، اس کے اوپر بھی غور کریں. اس کے علاوہ بھی آپ غور کریں کہ آپ کا ملک آپ کے بعد کیسا نظر آ رہا ہے. چونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، بالکل اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے. اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا سسٹم ایک اونٹ کی طرح بن چکا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا، اونٹ رے اونٹ تیرا کون کل سیدھا. اونٹ کی کوئی چیز سیدھی نظر نہیں آتی. کوشش یہی کرے ناظرین، آپ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ وائرل کر سکے، جتنا زیادہ آپ لوگوں تک پہنچا سکے، تاکہ بڑے تک، اونچے منصبوں پہ بیٹھے لوگوں تک آپ کی آواز، ہماری یہ آواز پہنچ سکے. کوشش کیجیے کہ یہ اونٹ کا مثال ہمارے معاشرے کے لیے فٹ نہ ہو، وہ کہ ہے انفارچونیٹلی. اور یہ بھی نہ ہو، یہ کرسی چیز ہی ایسی ہے جو نہ چھوڑی جائے. ہر ایک کو جانا ہے اس دنیا سے. اگر آپ کرسی نہیں چھوڑیں گے، میں عام لوگوں سے بھی، یعنی بیوروکریٹس اور جن لوگوں کو اللہ نے آج موقع دیا ہے کہ اپنے اداروں کو صحیح کرے، اگر وہ صحیح نہیں کریں گے، کل کو وہ ریٹائر ہوں گے، ان کے ساتھ کیا حال حشر ہوگا، ذرا سوچئے گا. ناظرین، آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے، چینل میں کو سبسکرائب کرنے میں اور شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے. اپنے ملک کا خیال رکھیے، اپنے ملک میں اچھے لوگوں کو لانے کی کوشش کیجیے. کوشش کیجیے کہ آپ کے اندر علم و ہنر میں اضافہ ہو، تاکہ آپ کا ملک اور آپ کا خاندان ترقی پر کر پائے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. ورنہ بے گھروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، بے دروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، بے وطنوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. آج کشمیریوں کو دیکھ لیجئے، آج فلسطینیوں کو دیکھ لیجئے، آج افغانیوں کو دیکھ لیجئے، آج برمی کو دیکھ لیجئے، اور بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے اقوام، ان کو دیکھ لیجئے. جب ملک بدر ہوئے، جب ان کا ملک نہ رہا، جب ان کے ملک میں آزادی نہ رہی، جب ان کے ملک کے حکمرانوں کو موقع تھا کہ اپنے ملک کو مضبوط کریں، جب انہوں نے نہیں کیا، تو آج کیا حال حشر ہوا ان کا. آپ اور ہم تاریخ کی کتابوں میں دیکھ لیں. بلکہ آج تو ضرورت نہیں ہے کتابوں میں دیکھنے کی، چند سال پہلے دیکھ لیجئے. ایران کا شہنشاہ نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کے بچے بھوکے مرے.
آپ دیکھ لیجئے کرنل قذافی نے ملک کو مضبوط کچھ نہیں کیا، اپنے ذات کو کیا. آج کیا حال ہے؟ کہاں ہے اس کا بچہ بیٹا؟ دنیا کا امیر ترین شخص تھا، عراق کا صدر صدام، ملک کو ترقی کرنے کے بجائے اپنی کن چکروں میں لگا رہا، آپ ہم سب دیکھ چکے ہیں ابھی چند سال پہلے تک. تو بے شمار ایسی مثالیں ہیں. اپنی آزادی کی عزت کیجئے، اچھے لوگوں کو اپنے درمیان سے لے کر آئیے، اچھے لوگوں کو موقع دیجئے، اچھے لوگوں کو پروموٹ کیجئے، اپنی آزادی کی حفاظت کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.